नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने उर्दू दास्तानों पर एक श्रृंखला शुरू की हुई है और आज इस श्रृंखला का हम दूसरा लेक्चर आयोजित कर रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम दो उर्दू दास्तानों के बारे में बात करने वाले हैं। इन दास्तानों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर नौशाद आलम। डॉक्टर आलम एकेडमिक कंसल्टेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। आइए सर का स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज वो किन दो दास्तानों के बारे में बात करने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम उर्दू की दो मशहूर दास्तानों के बारे में बात करेंगे। पहली दास्तान तो सबरस है, जो कि उर्दू की पहली दास्तान है, और दूसरी दास्तान है जो शुमाली हिंद की पहली दास्तान है, बल्कि पहली नसरी तसनीफ़ अफसानवी तसनीफ़ है, जिसका नाम है क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ व दिलबर। ये तसनीफ़ है ईसवी खां बहादुर की, और पहली जो दास्तान है वो दास्तान सबरस जो है वो मुल्ला वजही की सबरस है। तो इन पे हम आज तफसील से ज़रा बात करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने जैसा देखा होगा कि दास्तान क्या अज्ज़ाए तरकीबी, दास्तान जो तकरीर का फ़न है, तहरीर का फ़न नहीं है, इसके बारे में काफ़ी तफसील से मैंने आपसे बात की थी। आज उर्दू की इन दो मशहूर दास्तानों के बारे में बात करते हुए तमहीदी तौर पर मैं आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि उर्दू की नशो नुमा आप देखेंगे कि शुमाली हिंद में हुई, और लेकिन जब हम सरमाए की तरफ गौर करते हैं तो हमें ज़रा अंदाज़ा होता है कि यहाँ सरमाया उस तरह से नसरी सरमाया ख़ास तौर से उतना फ़रोग़ नहीं पा सका जितना कि दक्कन में फ़रोग़ पाता है। हमें खुसरो के कलाम के कुछ हिस्से मिलते हैं, उनके अलावा बाकी उनमें इल्हाक़ी कलाम भी हमें नज़र आता है, और सूफिया के अक़वाल, उनके फ़िक्रे और उनसे वाबस्ता चीज़ें हमें मिलती हैं, और शुमाल में हमें शायरी का एक बड़ा सरमाया नज़र आता है। तो नस्र का एक तरह से हम देखें तो वो उस पैमाने पर हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं जिस तरह के दक्कन में मिलती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि उर्दू की इब्तिदा शुमाली हिंद में हुई, लेकिन सियासी हालात कुछ ऐसे रहे और फ़ारसी नवाज़ी और फ़ारसी ज़बान व अदब से दिलचस्पी का ये आलम रहा कि उर्दू को, जो कि रेख्ता कही जाती थी, उसे बोलचाल की ज़बान तक ही महदूद रखा गया। उसे पसंद नहीं किया गया कि वो अदब की ज़बान बन सके, अदब के इजहार का ज़रिया बन सके। तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि पहला जो वाक़या सियासी तौर पर वाक़ हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के हमले का वाक़या है, जो दक्कन में जब उन्होंने हमला किया तो उनके साथ एक पूरा लश्कर उनके साथ गया और वहाँ पर उसने फ़तह की। लश्कर, आप जानते हैं कि उर्दू, ख़ास तौर से उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ जो लश्कर है, लश्कर का मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ जगहों के लोग एक जगह जमा होते हैं, मुख्तलिफ़ तबके के लोग एक जगह जमा होते हैं, और उनसे जो एक ज़बान निकल के आती है वो उर्दू कहलाती है। तो उर्दू का एक मफ़हूम ये समझ में आता है कि वो ऐसी ज़बान थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो लश्कर गया तो उसके पास वो ज़बान यहाँ से मिली हुई थी, उसे यहाँ पैदा हो चुकी थी, और जब वो लश्कर लेके वहाँ गए तो वहाँ के अवाम से उनका राब्ता बढ़ा। तो एक तो ये सियासी वाक़या हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये ज़बान दक्कन में दाखिल होती है। दूसरा वाक़या जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ वो है मोहम्मद बिन तुग़लक़ का ज़माना। मोहम्मद बिन तुग़लक़ ने दारुल खिलाफ़ा अपना दिल्ली से मुंतकिल करके साउथ की तरफ कर दिया, जुनूब की तरफ कर दिया। ये सियासी गलती तो हो सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब दारुल खिलाफ़ा या बादशाह जाना चाहता है कहीं या जाता है तो उसके साथ न सिर्फ रोसा उमरा की एक फ़ौज होती है, बल्कि बहुत सारी रियाया भी अपनी बादशाह की दिल नवाज़ी, उनकी अदब परवरी और इंसान दोस्ती की वजह से उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाती है, और अपनी महब्बत और अक़ीदत की वजह से भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन लोग जाते हैं। तो जब मोहम्मद बिन तुग़लक़ ने दारुल खिलाफ़ा तब्दील किया तो उसमें दिल्ली की एक बड़ी आबादी
آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر گئی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک کہنا چاہیے کہ سیاسی غلطی تھی۔ تو سیاسی غلطی یہ کہ اگر آپ کو ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک پر حکومت کرنی ہے، یہاں کا نظم و نسق سنبھالنا ہے، تو آپ کو مرکز میں رہنا پڑے گا، نہ کہ کسی حاشیے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنا جہاں سے مشکل ہو۔ تو تغلق نے وہاں تو کر دیا، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں تھا، یہ دور اندیش فیصلہ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے پھر انہیں واپس لے کے آنا پڑا۔ لیکن اب اس میں ایک مشکل یہ ہوئی کہ جو عوام وہاں جا کے بس گئی تھی، اس عوام کے لیے وہاں سے آنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ یہاں سے سب کچھ اپنا لے کے گئے تھے، اور ایک خاص تہذیب، ایک زبان، ایک معاشرت کا انداز وہ یہاں سے لے کے گئے تھے، جو وہاں جانے کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہاں گھل مل گئے۔ وہاں اختلاط اور ارتباط اس طرح سے پنپا کہ وہاں سے انہیں آنا گوارا نہیں ہوا، اور جب آنا گوارا نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں اس رسم میں، اس تہذیب میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے رچا بسا لیا کہ آپ دیکھیں گے کہ انہیں دکنی کہلانا، اپنے آپ کو دکنی کہلانا زیادہ پسند ہونے لگا۔ دو واقعے ہو گئے، علاؤ الدین خلجی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد محمد بن تغلق کا جو سیاسی واقعہ ہوا، دارالخلافہ کی تبدیلی کا واقعہ۔ اس کے بعد تیسری چیز آئی کہ شمال سے دکن کا رشتہ کمزور پڑنے لگا اور وہاں لوکل حکومت قائم ہونے لگی۔ آپ دیکھیں گے کہ 1707 کے بعد، اورنگزیب کے انتقال کے بعد، دکن کا وہ حصہ ذرا ٹوٹنے لگا اور وہاں ایک آزاد حکومت، کہنا چاہیے کہ بہمنی سلطنت قائم ہوئی۔ آگے جا کر کے بہمنی سلطنت جب قائم ہوئی تو وہاں مقامی جو رسم و رواج تھے، جو تہذیب تھی، جو معاشرت کا انداز تھا، جو وہاں کے مقامی تہوار تھے، ان چیزوں کو بہت زیادہ بڑھاوا ملا، اور جو یہاں سے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ مل کر کے ایک مروا تہذیب وہاں پر جنم لینے لگی۔ لیکن بہمنی سلطنت بھی زوال پذیر ہوئی، اور جب وہ زوال پذیر ہوئی تو 5 دیگر سلطنتیں ساؤتھ میں، جنوب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی۔ ان میں 2 سلطنتیں ایسی تھیں، قطب شاہی اور بیجا شاہی۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کی جو 2 سلطنتیں تھیں، ان دونوں سلطنتوں نے، ہم دیکھیں گے کہ ان کے جو بادشاہ ہیں وہ خود بھی بہت رچا ہوا شعر و ادب کا ذوق رکھتے ہیں، اور ان کے دربار سے ایسی بڑی تعداد ہے شعراء اور ادباء کی جو ان سے وابستہ ہیں، جو ان سے منسلک ہیں، اور جن کا معاش دربار سے وابستہ ہے۔ تو دکن میں 2 سلطنتیں ایسی ہیں، بیجاپور اور گولکنڈہ، جہاں پر اردو کے فروغ کے لیے نہ صرف یہ کہ شعر و ادب، شاعری کے لیے، بلکہ نثر کے لیے بھی یہاں پر بہت زیادہ راہ ہموار ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں قلی قطب شاہ، جو کہ گولکنڈہ کا بادشاہ تھا، وہ پہلا صاحب دیوان شاعر بنتا ہے، اور تحقیق کے مطابق، جدید تحقیق کے مطابق، اس نے جو شاعری کی ہے اس کا پورا دیوان مرتب ہو چکا ہے، اور سیدہ جعفر نے اسے ترتیب دیا ہے۔ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری لائبریریوں میں ہے اور کتب خانوں میں آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ پہلا صاحب دیوان جدید تحقیق کے مطابق وہ قلی قطب شاہ ہیں۔ ملا وجہی، جن کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں تفصیل سے، جنہوں نے سبرس لکھی ہے، ان کی داستان قطب مشتری میں ایک مثنوی لکھی اور ان کا ذکر کیا ہے۔ یہی ملا وجہی ہیں جنہوں نے سبرس کی تخلیق کی ہے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر۔ یہ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ سیاسی پس منظر، علاؤ الدین خلجی ہیں، محمد بن تغلق ہیں، پھر بہمن سلطنت وجود میں آتی ہے۔ بہمن سلطنت کے بعد وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جس میں 2 سلطنتیں ایسی ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں، بیجاپور اور گولکنڈہ۔ گولکنڈہ میں پہلا صاحب دیوان شاعر پیدا ہوتا ہے جو خود بادشاہ ہے، قلی قطب شاہ، اور اسی زمانے میں وجہی بھی رہتے ہیں، یعنی کہ وہ گولکنڈہ میں ہیں، اور گولکنڈہ میں انہوں نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ کن کا؟ ابراہیم قطب شاہ کا، محمد قلی قطب شاہ کا، عبداللہ قطب شاہ کا، محمد قطب شاہ کا۔ یہ 4 بادشاہ ہیں جن کا انہوں نے زمانہ دیکھا ہے۔ اب ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وجہی کا اصل نام کیا ہے۔
وجہی کہاں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا ہے، ان کا تخلص کیا ہے، ان کی کچھ یادگار تصانیف اور موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کا نام اسد اللہ تھا اور تخلص و وجہی رکھا کرتے تھے، لیکن اردو زبان و ادب میں انہیں ملا وجہی کے نام سے زیادہ شہرت ملی، بہت زیادہ ان کو اس نام سے شہرت ملی ہے۔ تو ہم انہیں ملا وجہی کے نام سے آگے لیکچر میں ان کا ذکر کریں گے۔ آپ 1566 میں خراساں میں پیدا ہوئے، آپ کا آبائی وطن خراساں تھا لیکن گولکنڈہ میں پیدا ہوئے آپ، ان کے آباء و اجداد وہاں سے کوچ کر کے ہندوستان آئے تھے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور محمد قطب شاہ۔ ان سے جو یادگار تصانیف ہیں وہ پہلی تو سبرس ہے، دوسری ایک مثنوی ہے قطب مشتری جس میں انہوں نے محمد قلی قطب شاہ کی پوری عشقیہ داستان بیان کی ہے، اور عشقیہ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں داستان میں ہیں، لیکن مجموعی طور پر اسے آپ عشقیہ داستان کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہے سبرس ہے، سبرس کے علاوہ قطب مشتری، اور ایک تصنیف ہے ان کی تاج الحقائق۔ تاج الحقائق کے علاوہ ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارسی دیوان بھی ان سے یادگار ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں، اور اصل مقصد ہمارا داستان ہے جو کہ سبرس انہوں نے لکھی ہے 1635 میں۔ داستان کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آیا یہ داستان ان کا توازاد ہے، یعنی انہوں نے اپنی اختراعیت، اپنے تخیل کا استعمال کرتے ہوئے وہ داستان لکھی ہے، یا انہوں نے کہیں سے ٹرانسلیشن کیا ہے، کہیں سے مینوان اتار لیا ہے۔ اس کی جب ہم کھوج کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محققین نے لکھا ہے کہ محمد یحییٰ بن سیبک فتاحی نشاپوری، ان کی مثنوی ہے دستور عشاق، اور ایک نثری قصہ ہے حسن و دل۔ ان دونوں کے مواد کو انہوں نے پڑھا اور ان کا چربہ ایک طرح سے اتارنا کہہ سکتے ہیں کہ اتارا، لیکن صرف چربہ نہیں ہے، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وجہی نے اپنی اختراعیت بھی شامل کی ہے۔ ان دونوں قصوں کو اپنے سامنے انہوں نے رکھا اور ان کی مدد سے ایک پلاٹ ضرور انہوں نے تیار کیا، لیکن یہ محض ان کتابوں کا چربہ نہیں ہے۔ سبرس کو انہوں نے اپنی کہنا چاہیے کہ اعلیٰ صلاحیتوں کو منوانے کے لیے اس میں تشبیہات، عربی، فارسی اور زبان کی سطح پر جو ایک ادبیت ہے، اس کے علاوہ قصے کہانیوں میں بھی انہوں نے اپنی اختراعیت کا استعمال کیا ہے۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے، اس میں صرف حسن و عشق کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں تصوف کے مراحل کو بھی بہت عمدگی سے، بہت خوش اسلوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس کتاب سے اب دیکھیں کہ کتنا پہلے کا زمانہ ہے، 1635، یعنی کہ اردو اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن عجیب و غریب شان کے ساتھ وہ کتاب سامنے آتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ زبان پر ایک زمانہ گزر چکا ہے، ایک زمانہ اس طرح کا گزر چکا ہے جس میں وہ زبان ادبی اظہار کی متحمل ہو سکتی ہے، وہ اس طرح کے اظہار کے متحمل ہو سکتی ہے جس میں عربی فارسی کی اشتہارات اور اس کی تشبیہات وہاں استعمال کی جا رہی ہیں، اور خود وجہی نے اپنی ندرت کا استعمال کر کے، اپنے تخیل کا استعمال کر کے بہت سادگی سے، بہت خوش اسلوبی سے ایک بہت عمدہ داستان جو اردو کو دی ہے، وہ ہے سبرس۔ سبرس میں مختلف کردار ہیں، عقل ہے، عشق ہے، حسن ہے، دل ہے، سارے ایبسٹریکٹ ہیں، غیر معیاری کردار ہیں، جنہیں ایک طرح سے کہہ لیں کہ آپ علامتی کردار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں رقیب ہے، نظر ہے، ناموس ہے، ہمت ہے۔ تو اس طرح کے کردار آپ کو ملیں گے، اور ان کرداروں کی مدد سے انہوں نے جو کہانی بیان کی ہے وہ کہانی بڑی دلچسپ، اور بہت ہی اس کہانی کے ذریعے انہوں نے تصوف کے مراحل کو بھی، تصوف کے رموز و نکات کو بھی بیان کیا ہے، اور بہت سلیقے سے جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذرا بھی آج
کے زمانے میں ایک حالانکہ کافی غائب ہو چکا ہے، کافی زمانہ گزر چکا ہے اس داستان کو اور آج کے عہد میں، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ زبان کا فرق ہمیں نہیں دیکھے گا، سوائے اس کے کہ کہیں سوں، کہیں چوں یا پھر سیں، تئیں، اس طرح کے الفاظ کچھ مل جاتے ہیں جو آج ماڈرن یا کہنا چاہیے کہ جدید زبان میں ہم اسے استعمال نہیں کرتے اور وہ متروک ہو چکے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو زبان کا ایک ڈھانچہ ہے وہ ہمیں بالکل اسی طرح کا ملتا ہے جیسا کہ ہم ابھی زبان استعمال کرتے ہیں۔ خلاصہ کہانی کا یہ ہے، سبرس کی کہانی کا، کہ ایک ملک ہے، ملک سیستان، اس کا بادشاہ عقل ہے، اور عقل کا بیٹا جو فرزند ہے وہ ہے دل۔ سلطنت میں خوشحالی ہے، رعایا بالکل خوش ہے اور اسے کوئی طرح کی پریشانی نہیں ہے، ہر طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے، سب لوگ آرام سے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اتنے میں محفل نشاط میں ایک دن جو شہزادے کی محفل ہے اس میں آب حیات کا ذکر آتا ہے۔ آب حیات آپ جانتے ہیں کہ اسے پینے کے بعد آدمی امر ہو جاتا ہے، یعنی مطلب اسے پینے کے بعد آدمی کو موت نہیں آتی، وہ زندہ رہتا ہے۔ تو یہ اس کا جب ذکر آتا ہے تو شہزادے کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کیوں نہ میں اسے پیوں، اور میں اسے بڑا اشتیاق ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو وہ اپنے ایک جاسوس نظر کو اس کام پہ مامور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ کہاں یہ چیز مل سکتی ہے اور مجھے فوراً بتاؤ۔ نظر اس کام کو لے کے، یہ تفویض کردہ کام ہے، اس کو لے کر کے وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب جاتے جاتے عافیت نام کے شہر کے پاس پہنچتا ہے۔ عافیت نام کا جو شہر ہے اس کا بادشاہ ناموس ہے۔ ناموس کہتا ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تو لاکھوں لوگوں نے اپنی جان گنوا دی ہے، اس کی تلاش اتنا آسان کام نہیں ہے، اور آپ اس کا ارادہ ترک کر دیجئے، کیونکہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہے اور آپ کو یہ بہت پریشانی میں مبتلا کر دے گا، اس کو آپ کو بہت زیادہ آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے آپ یہاں ترک کر دیں۔ نظر کہتا ہے کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے یہ کام تفویض ہوا ہے، مجھے یہ کام کر کے جانا ہے، مجھے تلاشنا ہے۔ وہاں سے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ زہد نام کے پہاڑ پہ پہنچتا ہے۔ کہانی کافی طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ زہد نام کے پہاڑ پہنچتا ہے۔ زہد نام کے پہاڑ پر رزق نام کے بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رزق ہے، زہد ہے، ہدایت ہے، اس طرح کے بہت سارے نام آپ کو سننے میں ملیں گے یہاں پر۔ زہد کہتا ہے کہ وہ رزق کہتا ہے کہ رزق بوڑھا ہے اور جہاں دیدہ ہے اسے معلوم ہے کہ کس چیز کی تلاش کرنی چاہیے، کس چیز کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے جنت کی ہے، جسے تم یہاں زمین پر تلاش رہے ہو، کیونکہ جو چیز جنت کی ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی حاصل ہوگی، اور اگر تمہیں اسے تلاش نہیں ہے تو عاشقوں کے آنسوؤں میں تلاش کرو، یہ چیز تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کچھ دور جاتا ہے تو ہدایت نام کا پہاڑ ملتا ہے، قلعہ ملتا ہے۔ ہدایت قلعے پہ وہ جاتا ہے تو ہمت نام کا بادشاہ، وہاں اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو ہمت بھی اسے سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ کار فضول ہے، اس میں تمہیں اپنی جان نہیں گنوانی چاہیے، اور تم اچھے آدمی ہو، تم واپس چلے جاؤ، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کام تفویض ہوا ہے، اور آپ تو ہمت ہیں، آپ کو ہمت بندھانی چاہیے، ڈھارس بندھانی چاہیے، اور آپ مجھے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جو استقلال ہے، اس کا جو عزم ہے، اسے دیکھ کے اس کے جوش کو دیکھ کر کے ہمت کو خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ مشرق کا ایک بادشاہ ہے عشق، اس کی جو بیٹی ہے اس کا حسن نام ہے، اور وہ وہاں ایک باغ ہے، رخسار نام کا باغ ہے، اور اس باغیچے میں تمہیں ایک چشمہ بہتا ہے جس میں کہ یہ پانی آب حیات ملتا ہے۔ تو تمہیں وہاں جانا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا کہ تمہیں وہاں جانے کے لیے سبکسار شہر سے گزرنا پڑے گا۔ سبکسار شہر کا جو محافظ ہے وہ رقیب نام کا محافظ ہے، جو کہ عشق بادشاہ کی ہر بات کو مانتا ہے اور وہاں جانے نہیں دیتا کسی کو، وہ ایک طرح کا محافظ ہے۔ تو اگر تم کسی طرح سے یہاں سے نکل جاؤ سبکسار شہر سے، تو یہ خط لے لو، اور وہاں میرا بھائی تمہیں ملے گا قامت نام کا، اسے تم یہ خط دے دینا، وہ تمہیں وہاں کے نشے و فراز سمجھا دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے نظر جو ہے، جو جاسوس ہوتا ہے دل کا، وہ وہاں سے نکلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔
جاتے جاتے جب وہ سبکسار شہر پہنچتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے، مطلب رقیب کے جو محافظ ہیں، رقیب کے جو کارندے ہیں اور جو فوج ہے وہ اسے پکڑ لیتی ہے، پکڑ کر کے رقیب کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ رقیب تو اب غصہ ہو جاتا ہے کہ تم کون ہو، جاسوس ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ تو نظر جو ہے وہاں ذرا اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک طرح کا جادو ہے، اور مطلب میں کسی چیز کو اگر مٹی کو چھو دوں تو وہ سونا بن جاتا ہے، وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ تو رقیب لالچ میں پڑ جاتا ہے، رقیب کہتا ہے کہ پھر کر کے دکھاؤ، ابھی یہ سامنے ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے لیے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور جو مجھے چیزیں چاہیے وہ جو رخسار چشمہ ہے، جو باغ ہے اس میں جو چشمہ بہتا ہے وہاں سے وہ مل پائیں گی۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو، وہاں لے جاتا ہے۔ لے جانے پہ کیا ہے کہ نظر کے ساتھ اس کا ایک ساتھی غمزہ ہے جو اس کا بھائی ہے، وہ جب شہر لے جاتے ہیں تو وہ شہزادی سے ملاتے ہیں، حسن سے۔ حسن کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی ہے، انگوٹھی میں اس کا بھائی غمزہ کہتا ہے کہ انگوٹھی جو ہے، انگوٹھی ذرا دیکھنا، کیونکہ تم جواہرات کے پارک ہو، اور دیکھ کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا ہے۔ تو جب حسن سے وہ انگوٹھی لیتا ہے نظر اور دیکھتا ہے تو اس میں دل یعنی شہزادے کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے ارے یہ تو شہزادہ دل کی تصویر ہے۔ نام سنتے ہی حسن کو اس پہ وہ کرش آ جاتا ہے، وہ اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ اس سے کیسے ملاقات ہو پائے گی، اس سے جو ہے مجھے ملواؤ۔ تو ملوانے کے لیے پھر وہ واپس آتا ہے، وہاں واپسی میں پھر اس سے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو عقل ہے یعنی بادشاہ سیستان کا، وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا جو دوست ہے نظر یعنی جاسوسی کام کرتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کے اوپر پہرا اور بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کو جو انگوٹھی ملتی ہے، وہاں جا کے وہ سفر بیان کرتا ہے بیٹے کے پاس یعنی شہزادے کے پاس کہ میں نے دیکھا ہے، اور حسن نام کی ایک بہت خوبصورت شہزادی ہے، اور وہ اس عشق نام کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور وہاں دیدار شہر میں رہتی ہے۔ تو وہیں پہ وہ رخسار چشمہ ہے، اور اسی چشمے میں وہ آب حیات ہے، وہاں آپ کو چل کے لینا ہوگا۔ تو اب بادشاہ چونکہ پہرا سخت کر دیتا ہے شہزادے کا، تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو انگوٹھی ہے، انگوٹھی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے جیسے ہی منہ میں لیتے ہیں تو آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ تو نظر کیا کرتا ہے کہ وہاں پر قلعے کے اندر وہ انگوٹھی منہ میں لے لیتا ہے، اور منہ میں لینے کے بعد وہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے نکل کر کے وہ آتا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ جب وہ چشمے کے پاس پہنچتا ہے تو اسے پیاس لگ جاتی ہے۔ جیسی پیاس کے لیے وہ منہ کھولتا ہے تو انگوٹھی اس کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ انگوٹھی کا باہر نکلنا اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ دکھ جاتا ہے۔ تو رقیب کے جو کارندے پہلے سے اسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اسے دیکھ کر کے قید کر دیتے ہیں۔ قید کرنے کے بعد پھر وہ جو قید میں رہتا ہے، تو جو شہزادی حسن ہے اس کی ایک سہیلی اسی دوران ملی تھی لٹ، وہ اپنے کچھ بال دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس قصے میں جو مطلب جیسے انگوٹھی منہ میں رکھ لینے کے بعد غائب ہو جانا، بالوں کو جلانے کے بعد وہ جیسے چراغ گھسنے کے بعد الادین یا جن حاضر ہو جاتا تھا، اسی طرح سے بالوں کو جلانے کے بعد وہ جو لٹ ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور وہاں سے اسے قید سے اس کو نظر کو چھڑاتی ہے۔ وہاں سے وہ نکلنے کے بعد دل کے پاس وہ نظر حسن کے پاس جاتا ہے، شہزادی کے پاس، اور کہتا ہے کہ بادشاہ نے اسے قید کر رکھا ہے، اور بڑی مشکل میں ہے وہ، وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے نکلتے ہیں، شہزادہ پھر بے قراری ہوتی ہے، پھر وہ عقل کے ساتھ مل کر کے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ حاصل ہو جائے، تو وہاں نکلتے ہیں۔ اب عشق اور عقل میں یہاں جنگ ہوتی ہے۔ میں اختصار کر رہا ہوں کیونکہ کہانی بہت طویل ہے، ظاہر ہے کہ اتنا وقت ہے میرے پاس کہ یہ بہت طویل کہانی ہے، تو اسے ذرا مختصر کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر پھر وہ عقل کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں وہ فوج حملہ کرتی ہے اس پہ، عشق کی فوج پہ، اور عقل کو ہار ہو جاتی ہے، عقل شکست کھا جاتے ہیں۔ پھر یہ بھاگتے ہیں، لیکن ان کا بیٹا جو شہزادہ ہے دل، وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ گرفتار ہو کر کے عشق کو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو کہ عقل کا جو بادشاہ ہے اس کا بیٹا میرے قبضے میں ہے، تو اسے چاہے زقن میں قید کرا دیتا ہے۔ حسن کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ قید میں ہے، تو وہاں سے اسے اٹھا کر کے لے آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں بہت اچھا موڑ ہے، جو حسد جلن یعنی ایک عورت کو یا ایک آدمی کو کسی سے ہو سکتی ہے، وہاں انسانی فطرت کی بڑی عکاسی کی گئی ہے کہ وہ جو رقیب کی ایک بیٹی ہے غیر،
وہ وہاں پر وہ اس پہ شہزادے پہ فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ وصال کر لیتی ہے، اس کا بھیس بدل کے، اس کو یہ فن آتا ہے۔ تو اب جب اسے حسن دیکھتی ہے کہ دل اور وہ غیر دونوں ایک ساتھ ہیں چھت پہ، تو اسے بڑا بڑا دکھ ہوتا ہے اور اسے غصے میں شہزادے کو پھر قید کروا دیتی ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے ہو، تو اسے قید کرا دیتی ہے۔ تو جو غیر ہے، جو رقیب کی بیٹی، اسے یہ ہوتا ہے کہ بڑا پچھتاوا ہوتا ہے اندر سے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور غلطی ساری کی ساری میری ہے۔ تو وہ خط لکھ کر کے حسن کو بتاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا، اس کی طرف سے کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو معاملہ تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تو یہ کہانی اس طرح بڑھتی جاتی ہے آگے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب عقل حملہ کرنے کی سوچتا ہے عشق کی بادشاہ کے اوپر، تو ہمت نام کا جو بادشاہ ہے اسے عقل کو سمجھاتا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ حملہ نہ کریں، کیونکہ اس کی جو بادشاہت ہے وہ یہ بادشاہ بہت طاقتور ہے اور اس کے پاس ایک لشکر جرار ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات عقل کو سمجھ میں آ جاتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے اس سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ پھر وہ جاتے ہیں تو عقل کو دل جو عشق ہے، عشق جو بادشاہ ہے مشرق کا، اسے خوشی ہوتی ہے کہ ایک دوسری جگہ کا جو بادشاہ ہے وہ میرے پاس آیا ہوا ہے، تو پھر اسے وزیر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دونوں کی شادی ہوتی ہے، شہزادے کی اور شہزادی کی، اور پھر اس سے آل اولاد ہوتی ہے اور پھر ملک میں خوشحالی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ قصہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور وجیح نے بڑی اچھی بات کہی آخر میں کہ سب سے بڑی اولاد اس کی، ان دونوں شہزادہ اور شہزادی کی سب سے بڑی اولاد یہ کتاب ہے اور اس کا ہر باب مستند ہے۔ تو مستند آدمی کیوں کسی چیز کو کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو چیزیں بھی لکھی ہیں اس میں اس کا تخیل شامل ہے، اور صرف تخیل شامل نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ایک اسلوب کے ساتھ وہ لے آتا ہے چیزوں کو۔ اور اس میں دیکھیں گے کہ داستان میں مافوق الفطرت عناصر بھی ہیں اور ذرا کم استعمال ہے، عربی فارسی کے الفاظ کا بھی استعمال ہے، لیکن ان الفاظ کو مقامی رنگ و روپ اس طرح سے دے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو بہت مشکل محسوس نہیں ہوگی پڑھنے میں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بڑی عمدہ کہانی ہے۔ تو جب یہ خلاصہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہانی کا، اور کہانی کا جو پس منظر رکھتے ہیں کہ وجیح کس دور سے کس عہد سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں جب آخری نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وجیح کو کہانی کی تفصیل بیان کرنے کی بہت عادت ہے۔ کسی بھی چیز کی وہ تفصیل، کسی کردار کے بارے میں جب کہہ رہے تو اس کے پورے خصائص، اس کے پورے خصائل اور اس کے عادات اطوار اور اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ تصویر نگاہوں میں پھر جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے وہ عورت اور مرد کے کردار میں بہت فرق کرتے ہیں، بہت فرق اس لیے کرتے ہیں اور بہت حقیقی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا رقیب جو کہ عشق کا محافظ ہے، نگراں ہے، اس کا جب بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کہیں بھی کیا ہے تو بدخصلت، بدحیت اور جتنی بھی نگیٹیوٹی ہو سکتی ہے مطلب بیان کرنے میں، وہ وہاں دکھتی ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی ذرا تھوڑا کہتے ہیں نا جسے ہم اپنی عام بھاشا میں کہ ٹیڑھا ہے، ذرا ٹیڑھا آدمی ہے۔ تو اسے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ذرا اس قماش کا آدمی ہے جو عام زندگی میں جسے ہم بہت اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ عورتوں کے کردار کے بارے میں آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی باریکی، جو حسن کی جو سہیلیاں ہیں، غمزہ ہے، عشوہ ہے، ادا ہے، نزاکت ہے، لطافت ہے، یہ ساری سہیلیاں ہیں اس کی، اور سب کی الگ الگ خصوصیات، سب کے الگ الگ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں۔ خود رقیب کی جو بیٹی ہے غیر، یا پھر لٹ کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کی پوری خصوصیت کے ساتھ، اس کی شخصیت کی، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، جس سے ہمیں پورا ایک ہیولہ تیار ہو کر کے دکھتا ہے۔ سبرس کے بارے میں ایک چیز اور معلوم رکھنی چاہیے کہ سبرس محض تفنن طبع کے لیے نہیں لکھی گئی۔ وجیح کے سامنے ایک پرپس تھا، ایک مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ تصوف کے مراحل کو، تصوف کے مختلف ادوار کو، اس کی مختلف اسٹیجز کو اس طرح سے بیان کرنا، قصے کی شکل میں بیان کرنا، اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ دلچسپی اس میں سے ختم نہ ہو،
ظاہر ہے کہ تصوف ہے، تاریخ ہے، یا کچھ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں، جو مضامین ہیں جنہیں پڑھنے میں ہمیں خشکی کا احساس ہوتا ہے، خشکی کا احساس ہوتا ہے، دماغ اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. لیکن وجی نے یہ کمال کیا ہے کہ ایک ایسے موضوع کو جس کی طرف ہمیں عام طور پر رغبت نہیں ہوتی ہے، جیسے تصوف کے مختلف مراحل ہیں، ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو ان کو ایسی کہانی، ایسی تبازات کہانی کے تحت پیش کیا ہے کہ اس میں ہمیں دلچسپی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. کچھ کمیاں بھی ہیں قصے میں، ان کا بھی ذکر بہت ضروری ہے. مثلاً وجی کو کیا ہے کہ وجی جب کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، اور واعظ و نصیحت کا کبھی کبھی بڑا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، اور اس درازی کی وجہ سے وہ جو کہانی پن ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ داستان میں ایک دلچسپی کا عنصر باقی رہنا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں مجروح ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے مولوی عبدالحق نے اس کو ایک بڑا نقص بتایا ہے سبرس کا، کہ وجی جو ہے کہیں کہیں تقریر کرنے لگتے ہیں، اور جو تقریر کی وجہ سے جو قاری کی دلچسپی بندھی ہوئی تھی قصے سے، وہ ذرا کمزور پڑ جاتی ہے. تو وہ رسی اور وہ جو اس میں جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سا تھوڑا یہاں پر وجہ سے چوک نہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ جب اپنی اختراعیت دکھا رہے تھے تو اس میں ذرا وہ آگے چلے گئے، اور ہمارا جو موجودہ معیار ہے، ہمارا جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے فن کو اور داستان کو جانچنے کا، اس میں کہیں کہیں ذرا سی خامی آ جاتی ہے. لیکن ان تمام خامیوں کے باوجود اور ان باتوں کے باوجود ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وجی نے ایک بہت بڑا اچھا اسلوب ہمیں ادبی شاہکار کا دیا. اور اس زمانے میں جب کہ اردو اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، ایسے دور میں تھی جہاں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ کچھ اس طرح کی زبردست، کچھ اس طرح کی عظیم الشان چیز ہمارے سامنے آئے گی. اور اس لحاظ سے، اپنے اسلوب کے لحاظ سے، اپنے کہانی پن کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبرس ہے اس کا ایک بہت ہی اہم مقام ہے ہماری اردو کی تاریخ میں، اردو کی افسانوی تاریخ میں اس کا ایک بہت بہت بڑا مقام اسے حاصل ہے. اب ہم دوسری کہانی، قصہ مہر افروز و دلبر کے بارے میں بات کریں گے. یہ دیکھ کے بہت تعجب ہوتا ہے کہ اردو پیدا شمالی ہند میں ہوئی، لیکن اس کا نشو و نما، یعنی جو ادبی نشو و نما ہے، وہ دکن میں زیادہ ہوتا ہے. دوسرے محققین نے، جمیل جالبی ہوں، محی الدین قادری زور ہوں، ان سب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ دکن میں جس طرح سے ادبی سطح پر اردو کو فروغ حاصل ہوا، وہ شمالی ہند میں نہیں ہو پایا. اور اس کی خاص وجہ یہی بتاتے ہیں کہ یہاں پر فارسی نوازی اور فارسی اسلوب کا اتنا عمل دخل زندگی میں بڑھ گیا تھا درباری سرپرستی کی وجہ سے، کہ وہ عام آدمی بھی اسے اپنی حد تک سمجھتا تھا کہ ریختے میں کوئی چیز کہے یا ریختے میں وہ بات کرے، یا کوئی ادبی چیز جیسے شاعری ہے اسے وہ پیش کرے. تو ریختہ اسی لیے اردو کو کہا گیا کیونکہ گری پڑی ہوئی. ریختہ کا مطلب یہ ہے کہ گری پڑی ہوئی، بگڑی ہوئی. تو اس میں اپنی شان نہیں سمجھتے تھے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی کہنا چاہیے کہ اس عہد کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، اس کے ٹرینڈ کو سمجھنے کے لیے ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مولانا فضلی کی جو کربل کتھا ہے، وہ جب لکھی گئی اس کے بعد 18ویں صدی کے نصف آخر میں نوطرز مرصع لکھی جاتی ہے. یعنی 1768 سے لے کے 1775-76 کے درمیان نوطرز مرصع محمد حسین عطا خاں تحسین یہ لکھتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا گیپ ہے. اور آپ دیکھیں کہ پورا یہ فارسی کا اسلوب ہے، جو فارسی چلی آ رہی ہے، اردو کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. بالکل عیسوی خواہ بہادر کی قصہ مہر افروز و دلبر یہ 50 سال پہلے، نوطرز مرصع سے 50 سال پہلے لکھی گئی تھی. یعنی 1720 سے لے کے 1754 کا زمانہ محققین نے طے کیا ہے کہ قصہ مہر افروز و دلبر لکھی گئی تھی. لیکن گمنامی کے اندھیرے میں پڑی رہی. یہ صرف ہمارا یہ فارسی کی طرف ہماری جو فارسی نوازی تھی اس کی وجہ سے ایسا ممکن ہو سکا.
اور جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ ہماری ایک عیسوی خواہ بہادر کی تصنیف ہے جو بہت پہلے لکھی گئی، 1720 سے لے کے 1754 کے زمانے تک میں یہ تحریر ہوئی ہے اور عام سادہ زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں پروفیسر مسعود حسین خان ہیں، مولانا محمد حسین آزاد۔ مصنف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ عیسوی خواہ بہادر کون تھے، اور چونکہ اختلاف ہے، بہت سارے لوگ کچھ کہتے ہیں، مثلا پروفیسر مسعود حسین خان کہتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد، اور فرحت اللہ بیگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ دہلی میں عیسیٰ خان اور موسیٰ خان نام کے دو بھائی تھے جو مغل سلطنت سے وابستہ تھے، اور ایک طرف ان کا علاقہ جو تعلق تھا وہ دربار کے عمرا سے تھا، روسا سے تھا، اور دوسری طرف وہ علم و ادب سے بھی گہرا تعلق رکھتے تھے، اور جو شہزادے تھے، مغلیہ شہزادے اور شہزادیاں، ان کو کلام مجید پڑھانے کی خدمت پر یہ دونوں بھائی مامور تھے۔ تو یہ خاندان پورا مامور تھا اس کام پہ۔ تو وہاں سے پروفیسر مسعود حسین خان نے یہ نکالا اور یہ قیاس کیا کہ عیسوی خواہ بہادر یہ وہی عیسوی خواہ بہادر ہے۔ ایک تو یہ رائے ہو گئی کہ عیسوی خواہ بہادر کون ہے، تو عیسیٰ خاں اور موسیٰ خاں یہ دو لوگ تھے دہلی میں جو جن کا خاندان دربار مغلیہ سے وابستہ تھا، اور انہوں نے وہ شہزادیوں کو کلام پاک پڑھانے کے خدمت پر مامور تھے۔ ایک یہ رائے ہو گئی۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی کا خیال ہے کہ عیسیٰ خواہ بہادر، عیسوی خواہ بہادر جو انہوں نے یہ قصہ مہر افروز و دلبر لکھی ہے، یہ وہ صاحب ہیں جو گوالیار اور کہتے ہیں کہ گوالیار درگاہ کی مناسبت سے انہوں نے ایک وہ نکالا ہے کہ یہاں کے وہ، یعنی کہ وہ کشمیر سے دہلی تشریف لائے تھے، دہلی کچھ دن رہے، پھر دکن چلے گئے، پھر دکن سے جب واپس آئے تو یہاں پہ ان کی درگاہ تھی، اور اسی درگاہ میں مخطوطہ ملا عیسوی خواہ بہادر کا، اور یہ مخطوطہ یہی مخطوطہ اصل ہے اور یہی عیسوی خواہ بہادر ہے۔ لیکن محققین کی ان آراء میں ایک رائے بہت مستند مانی جاتی ہے ابھی تک کی تحقیق کے مطابق، وہ ہے ڈاکٹر منس پرکاش کی۔ منس کی رائے یہ ہے کہ یہ عیسوی خواہ بہادر، انہوں نے بلکہ لکھا ہے کہ عیسوی خواہ بہادر ہندی کے تذکرہ نگار ہیں، مشہور تذکرہ نگار شیو سنگھ سنیگر نے 1878 میں لکھے اپنے تذکرے میں شیو سنگھ سروج میں ان کا تذکرہ کیا ہے عیسوی خواہ بہادر کا، اور کہا کہ یہ صاحب جو عیسوی خواہ بہادر جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ قصہ مہر افروز و دلبر ان کی تصنیف ہے، یہ وہی صاحب ہیں جو جن کا تذکرہ ہندی کے مشہور تذکرہ نگار نے اپنے تذکرے میں کیا ہے۔ اور ان سے ایک رس چندرکا، ایک شرح انہوں نے لکھی تھی، بہاری سسائی کی جو کتاب تھی اس کی انہوں نے شرح لکھی تھی رس چندرکا کے نام سے۔ یہ کتاب بھی انہی عیسوی خواہ بہادر کی ہے۔ تو ہندی والوں کے لیے عیسوی خواہ بہادر زیادہ غیر مانوس نہیں ہے۔ وہ منس پرکاش یہ کہتے ہیں کہ ہندی میں تو یہ صاحب بہت ہی مشہور ہیں اور ان کی بہت شہرت ہے، اردو میں ذرا اختلاف ہے، الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ کون صاحب تھے، لیکن ہندی کے حساب سے اچھا ان کی رائے کو تقویت ایک اور بات سے پہنچتی ہے، جو پرکاش منس کی جو بات ہے کہ یہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے رس چندرکا لکھی ہے اور جن کا تذکرہ ہندی کے مشہور تذکرہ نگار نے کیا ہے۔ اس بات کو اس لیے تقویت ملتی ہے کہ نرور کی ریاست کے چھتر سنگھ کا جو زمانہ ہے، چھتر سنگھ کے دربار سے عیسوی خواہ بہادر وابستہ تھے، ان کے متوسل تھے، اور نرور کی ریاست کے راجہ چھتر سنگھ کا زمانہ کیا ہے، 1720 سے 1754، اور اردو کے محققین نے قصہ مہر افروز و دلبر کا جو زمانہ متعین کیا ہے تصنیف کا، وہ یہی زمانہ متعین کیا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذرا تقویت ملتی ہے، اور یہ جو نرور کی ریاست تھی یہ گوالیار کے راجہ کے ماتحت تھی، ٹھیک ہے، تو گوالیار کے راجہ کے ماتحت تھی، تو اس طرح یہ پوری داستان کہیں نہ کہیں کوئی کڑی ملتی ہے جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پرکاش منس کی جو بات ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے، اور ابھی تک کی تحقیق کے مطابق یہ مانا جاتا ہے کہ عیسوی خواہ بہادر یہ وہی عیسوی خواہ بہادر ہے۔ پروفیسر نثار احمد فاروقی کی جو بات ہے وہ بھی مستند نہیں ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح سے مسعود حسین خان نے جو کہا کہ مولانا محمد حسین آزاد اور فرحت اللہ بیگ کے حوالے سے، وہ بات بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، ثبوت اس کے حق میں نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ
مصنف کے بارے میں جو قصہ مہر افروز و دلبر کی جو داستان ہے اس کے مصنف کے بارے میں کچھ اختلاف رائے ہمیں ملتی ہیں، لیکن بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ شمالی ہند کی پہلی نثری افسانوی داستان ہے، اور اس سے بھی عمدہ بات یہ ہے کہ یہ تبازات داستان ہے۔ کہانی اس میں بھی مختلف داستانوں سے مل جل کر کے ہی تیار ہوئی ہے، لیکن اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بالکل الگ ہے، اور وہ بالکل تبازات کی اس میں شان ہے، تبازات ہے۔ تو یہ ایک بہت کہنا چاہیے کہ بہت اہم بات ہے جو عیسوی خواہ بہادر کی قصہ مہر افروز و دلبر کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ خلاصہ اس کہانی کا، یہ کہانی دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں تو کہانی بیان کی گئی ہے، قصہ مہر افروز و دلبر میں پہلے حصے میں کہانی بیان کی گئی ہے، قصہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں نصیحت نامہ شامل کیا گیا ہے، یعنی اس میں بادشاہ نے اپنے شہزادے کو اور وزیر نے اپنے وزیرزادے کو وہ نصیحت کی ہے کہ انسان کو کیسے رہنا چاہیے۔ تو پہلے ہم معلوم کرتے ہیں کہ کہانی کیا تھی اس کی، یعنی کہ 1720 سے لے کے 1754 کے بیچ میں قصہ مہر افروز و دلبر جو عیسوی خواہ بہادر نے تصنیف کی ہے اس کی کہانی اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ جو عادل شاہ بادشاہ ہے عشق آباد کا، وہ اس کی سلطنت بہت پرامن ہے، وہاں لوگ بہت آرام سے ہیں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن عام داستانوں کی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ راجا کو اولاد نہیں ہو رہی، تو اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو سلطنت ہے وہ ویران ہے، کیونکہ کوئی وارث تخت و تاج نہیں ہے۔ تو اس کو اس بات کا غم ہے، اور یہ اسے دکھ ستاتا ہے، اسے دکھ ہے کہ آخر میرے بعد اس سلطنت کا کون وارث ہوگا۔ تو وہ ایک بار تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ کے وہ جنگل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہاں اسے ایک فقیر ملتے ہیں، اور فقیر انہیں دعا دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں روشن چراغ ہوگا اور آپ کو وارث مل جائے گا۔ اور اس کے فوراً ہی بعد مہر افروز نام کا مہر افروز پیدا ہوتا ہے، یعنی جو شہزادہ ہے۔ شہزادہ کے پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ داستانوں میں یہ صرف اسی کی بات نہیں ہے، بوستان خیال پڑھ لیں، باغ و بہار پڑھ لیں، اور عجائب القصص پڑھ لیں، کوئی بھی داستان پڑھیں آپ، اس میں آپ کو دکھے گا کہ داستانوں میں جو شہزادے کی عمر ہے 14 سال کی، وہ بڑی مہلک ہے۔ اس میں اس زمانے میں وہ کہیں نہ کہیں کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ وہ مصیبت میں یوں پھنستا ہے کہ بادشاہ سے اجازت لیتا ہے کہ ابا حضور میں شکار کھیلنے جا رہا ہوں۔ تو شکار کھیلنے جاتے ہیں، اور اپنے وزیر کے لڑکے کو، جو نیک اندیش نام ہے، وزیر کا نام جہاں اندیش ہے، اور ان کے بیٹے کا نام نیک اندیش ہے۔ تو نیک اندیش کے ساتھ مہر افروز شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ شکار کے لیے راستے میں جاتے ہیں تو ایک پرندے کو دیکھ کر کے وہ جانور کو دیکھ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے دور تک جاتے ہیں، اور پھر راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایک راستہ بھٹکنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ پرستان نام کی ایک جگہ ہوتی ہے، جہاں کا جو بادشاہ ہے، کہنا چاہیے کہ پرستان نام کا بادشاہ ہے، اس کی بیٹی دلبر ہے، وہ اسے وہاں دیکھ کر انہیں عشق ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے حصول میں ان کو بہت طرح کی پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سادہ سی کہانی ہے، لیکن ان کے علاوہ 6 اور کہانیاں جو ضمنی کہانیاں ہیں اس داستان کے اندر، وہ بھی یہ بہت ضخیم داستان نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ضخیم داستان نہیں ہے، اس لیے اس میں کہانی کا پلاٹ بالکل سیدھا سیدھا ہے، اور ضمنی جو کہانیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس اصل کہانی کو، عادل شاہ کا جو بیٹا ہے مہر افروز اور جو شہزادی ہے دلبر، اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ وہ الگ سے نہیں آتے، بالکل ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہانی 6 کہانی کے ساتھ مل جاتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ داستانوں میں یہ ٹیکنیک اختیار کی گئی ہے کہ ایک کہانی ہے، اور ایک کہانی کے علاوہ جو ضمنی کہانیاں ہیں، ذیلی کہانیاں ہیں، ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ زیادہ ہو کر کے وہ ایک قصے کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن وہ کبھی کبھی، جیسے الف لیلہ ہے، اس میں کہانیاں جو ضمنی کہانیاں ہیں وہ پورا ایک داستان ہو سکتی ہیں پوری، لیکن قصہ مہر افروز و دلبر کا معاملہ ذرا الگ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں الگ ہونے کے باوجود ان کے واقعات الگ ہیں، ان کے کردار الگ ہیں، اور اس میں پورا سیٹ اپ الگ ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں قصہ مہر افروز و دلبر میں وہی رکھی گئی ہیں جو داستانوں میں عام طور پر، اور جس سے کہنا چاہیے کہ وہ واقف تھے
ہمارے عیسوی خواہ بہادر صاحب، تو انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اب کچھ خاص باتیں ہیں جو قصہ مہر افروز و دلبر کو دوسری داستانوں سے الگ کرتی ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قصہ مہر افروز و دلبر کی جو داستان ہے وہ سادہ زبان میں لکھی گئی ہے۔ سادہ زبان جب ہم کہتے ہیں تو ہماری مراد ایسی زبان سے ہوتی ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم استعمال کیے گئے ہیں، اور ایسے کم استعمال کیے گئے، آپ سمجھیں کہ جس طرح سے شاید گمنامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ دیکھیں کہ نذیر اکبر آبادی کو ان کے زمانے میں وہ مرتبہ اور مقام و مرتبہ نہیں ملا، وہ عزت نہیں ملی، وہ توقیر نہیں ملی جو بعد کے زمانے 20ویں صدی میں جب تحقیق ہوئی تو دیکھا گیا کہ ان کی شاعری کا کینوس بہت بڑا ہے، پھر انہیں پہلا عوامی شاعر بھی کہا گیا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے قصہ مہر افروز و دلبر کا جو زمانہ تھا جس میں تصنیف ہوئی، وہاں فارسی نوازی کا اور فارسی کا چلن اس قدر عام تھا کہ وہاں اس کو گمنامی جھیلنی پڑی اور گمنامی میں رہی، لیکن بعد میں جب اس کو یہ ہوا تو اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ وہ شمالی ہند کی پہلی نثری داستان بلکہ تباہ داستان ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ اس میں جو زبان استعمال ہے وہ سادہ ہے، اور عربی اور فارسی کے الفاظ اس میں نہیں ملیں گے آپ کو، بالکل اردو کی جو ایک بھاشا ہے اس میں، ہندی کی کہتے ہیں جو کہ ریختے کی جو بھاشا ہے اس میں اس کو انہوں نے ادا کیا ہے، اپنی پوری کہانی اس میں بیان کی ہے۔ کرداروں کے نام آپ دیکھیں، کرداروں کے نام بھی بہت علامتی ہیں، مطلب فیضستان ہے، ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر گلشن ہے، جہاں پر آدمی رہ کر کے سکون حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا نام گلشن آباد رکھ دیا، اس کا نام وہ فیضستان رکھ دیا۔ بادشاہ کا نام عادل شاہ، عادل شاہ یعنی کہ مطلب وہ آدمی عدل کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، منصف مزاج ہے، منصف ہے، انصاف پسند ہے۔ اسی طرح سے نیک اندیش، جہاں اندیش، وزیر کا نام اس لیے جہاں اندیش رکھا گیا کہ ظاہر ہے کہ وہ ساری باتوں پہ غور کرتا ہے، کسی ایک معاملے پہ اپنی رائے دینے سے پہلے وہ 10 بار سوچتا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی باریکیاں ہوتی ہیں، اس کی نزاکتیں ہوتی ہیں، تو وہ جہاں اندیش ہے، یعنی دنیا دیکھا ہوا، دنیا جس نے دیکھ لی ہے اسے ہم جہاں اندیش کہتے ہیں۔ تو یہ سارے نام بھی، جگہوں کے نام، مقامات کے نام، اشخاص و افراد کے نام، یہ سارے نام اس میں علامتی استعمال ہوئے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ داستان کس طرح الگ ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی عام سی زبان استعمال کی گئی ہے، یعنی یہ تقریر کی زبان ہی استعمال کی گئی ہے، تحریر کی زبان اس میں استعمال نہیں کی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس میں جو دیو پیر فقیر تو نظر آتے ہیں، اس میں دیو پیر فقیر نظر آتے ہیں، لیکن جادوگر، ساحر اور عیار لوگ اس میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ حسن و عشق اس میں موجود ہے، یعنی پوری کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ عادل شاہ کا جو بیٹا ہے مہر افروز، وہ دلبر کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو عشق ہے، عشق کی باریکیاں، نزاکتیں اس کی ملتی ہیں، لطافتیں ملتی ہیں، لیکن عریانیت نہیں ہے۔ عریانیت سے اس کو پاک رکھا گیا، فحاشی، آبسینٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس داستان میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ آخری بات جو میں اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی داستان قصہ مہر افروز و دلبر کے بارے میں، کہ اس میں جو کہنا چاہیے کہ مختلف داستانوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں داستان جو نگار ہیں ان کی ایک کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس داستان کے ذریعے اپنی عقیدت کو، اپنے عقیدے کو، اپنی مذہبی جو ان کا نظریہ ہے اس کو وہ اس میں داخل کریں۔ اس لحاظ سے عیسوی خواہ بہادر کی تصنیف بہت ہی اہم ہے کہ اس میں اسلام کی تبلیغ کا یا اس کی تشہیر کا یا اپنے کسی بھی نظریے کو تھوپنے کی انہوں نے اس میں کوشش نہیں کی ہے، یعنی خالص ایک جو ہوتا ہے نا فنی نقطۂ نظر سے انہوں نے اس چیز کو پیش کیا، اس کہانی کو پیش کیا ہے۔ تو جب ہم ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان ساری باتوں پہ غور کرتے ہیں کہ عیسوی خواہ بہادر نے یہ چیزیں کی ہیں کہ اپنی کہانی میں عریانیت نہیں داخل کی، تبلیغ اسلام کا، تبلیغ مذہب کا کوئی ذریعہ اسے نہیں بنایا، سادہ سی زبان استعمال کی ہے، اور یہ کہ ساحر اور عیار لوگ اس میں نہیں ہیں بلکہ دیو پیر فقیر تو نظر آتے ہیں۔
تو ہمیں یک گنا خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسے عہد میں جب زبان بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھی، ایک ایسے عہد میں انہوں نے زبان کے لیے ایک زبان کو ایک ایسا وسیلہ بنایا، ایک ایسی کہانی کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جسے پڑھ کر کے ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اور ہم فرحت کا احساس کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی کہانیاں آپ دیکھیں گے کہ اردو ادب کی ایسی کہانیاں ہیں کہ جن کے اوپر ہم بہت فخر کر سکتے ہیں۔ پہلی کہانی سبرس تھی، جسے میں نے بتایا کہ جسے ملا وجہی نے 1635 میں تصنیف کیا تھا، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو اسلوب کی سطح پہ اس کا جو ایک معیار ہے، آج کے زمانے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں اس طرح کی داستان لکھنا مطلب ممکن تھا، امکان کی حد میں تھا، لیکن انہوں نے یہ کر دکھایا۔ اس میں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی ادبی اسلوب اس میں اختیار کیا ہے، عربی فارسی کی تشبیہات کا استعمال کیا ہے، ثنائے بدائع کا استعمال کیا ہے۔ کہانی میں کہانی پن اسی وقت مجروح ہے جب وہ وائز بن جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے، محققین نے اشارہ کیا ہے، ناقدین نے، کہ وہ جب کہانی کہتے کہتے جب وہ واعظ دینے لگتے ہیں، نصیحت کرنے لگتے ہیں، تو وہ اس کہانی کا سبرس کا ایک ذرا سا کہنا چاہیے کہ ایک خامی، وہ کوتاہی کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے، لیکن عمومی طور پر جب آپ دیکھیں گے تو وہ ایک زبردست شاہکار ہے اردو کا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جب انہوں نے تخلیق کیا تھا۔ اسی طرح سے شمالی ہند کی بات کریں تو مولانا فضل علی فضلی کے بعد نو طرز مرصع کے درمیان اتنا جو بڑا گیپ ہے، وہ گیپ بھی وہ بھی خلا بھی پر ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک عیسوی خواہ بہادر کی تصنیف مل جاتی ہے، بہت جو عمدہ تصنیف ہے اپنے اسلوب کی سطح پہ بھی، اور نہ صرف اسلوب کی سطح پہ، کہانی اور کہانی کے ساتھ ساتھ جو اس میں شرائط، جو انہوں نے چیزیں اس میں پابندیاں کی ہیں، وہ بڑی اہم ہو جاتی ہے کہ اس میں عریانیت کو وہ دخل نہیں دیتے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح سے یہ دونوں داستانیں کہنا چاہیے کہ اردو کی نمایاں داستانیں ہیں، اور ایسی داستانیں ہیں کہ انہیں نہ صرف برابر پڑھے جاتا رہنا چاہیے بلکہ سلیبس میں یہ دونوں داخل ہیں اور اسے طلبہ پڑھتے ہیں اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی داستانیں اردو کے لیے شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں اور بہت عمدہ داستانیں ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر سنا۔ شکریہ۔ تھینک یو سر اس ڈسکشن کے لیے۔ سر اگر ہم اس کی کانٹیکسٹ کی بات کریں داستانوں کی، جیسے ابھی ہم نے اتنا پڑھا اس کے بارے میں، ان کی جو کھانوں کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا پائیں ہمیں تو۔ یہ بڑا دلچسپ سوال آپ نے اٹھایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی داستان ہو، داستان فسانہ عجائب ہو، باغ و بہار ہو، یا پھر آپ کے یہ جو کہانی ابھی ہم نے سبرس کی کہانی بتائی، یا پھر قصہ میر افروز و دلبر کا، مختلف قسم کے کھانے اور پکوان، اور اتنی قسم کے روٹیوں کا ذکر ہے، اتنے قسم کا پلاؤ کا ذکر ہے کہ زبان تھک جاتی ہے ان کا ذکر سنتے ہوئے۔ بلکہ میں یہاں کچھ نام گن کے بتاؤں کہ مطلب پلاؤ کتنے قسم کے ہوتے تھے، مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے صرف 2-1 یا پلاؤ کے علاوہ کوئی نام سنا ہو۔ زعفرانی پلاؤ ہے، سبز پلاؤ ہے، یخنی پلاؤ ہے، مسمن پلاؤ ہے، سمن پلاؤ ہے، مغز پلاؤ ہے، قلم پلاؤ، کندن، حبشی پلاؤ، نرگسی پلاؤ، قورمہ، کوکو پلاؤ۔ تو یہ 8-9-10 قسم کے صرف پلاؤ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ روٹیوں کا جب ذکر آتا ہے، روٹیوں کا، تو اس میں بھی نان بادام ہے، نان پنیر، نان نعمت، نان برہی، باقر خانی، شیرمال، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان۔ مطلب یہ آپ اسے پڑھیں، یہ داستان عجب حیرت ہوتی ہے۔ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے قصہ بتایا، قصہ میر افروز و دلبر کا، یہ عیسوی خواہ بہادر دہلی میں پیدا ہوئے، اور دہلی کی معاشرت اور اس کا جو رہن سہن ہے وہ انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہ جو بھی چیز اپنی داستان میں بیان کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ محمد شاہ کا زمانہ ہے، یعنی 18ویں صدی، یعنی محمد شاہ کا زمانہ ہے، اور اسی میں بوستان خیال جیسی عظیم داستان لکھی گئی، اور اسی میں قصہ میر افروز و دلبر بھی تحریر ہوئی۔ تو جو کچھ بھی داستان میں وہ بیان کر رہے ہیں، وہ گویا وہ قلعے میں دیکھ رہے ہیں، قلعے میں جو رسم ہو رہی ہے، مکتب میں پڑھانے کے، شہزادے کو 4 سال کے بعد مکتب میں بٹھاتے ہیں، بسم اللہ کی رسم ادا کی جاتی ہے، شادی کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، کسی کی میت ہو گئی، اس میں جو جس طرح سے ہم پیش آتے ہیں لوگوں سے، یا پھر یہ کہ بارات کا جو جلوس ہے، یا پھر تازہ داری کا جو جلوس ہے، وہ جو منظرنامے ہوتے ہیں، وہ جو جلوس کے مظاہر ہیں،
ان کو بیان کرنے میں اسمی خاں بہادر نے جب چیزیں بیان کی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قلعے میں، بادشاہ کے قلعے میں کوئی تقریب ہو رہی ہے اور اس تقریب کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل رننگ کمیٹری جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل آنکھوں دیکھی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں ان چیزوں ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے دسترخوان کا جب ذکر ہوتا ہے بادشاہ کے ہاں، کہ اگر بادشاہ نے کوئی دعوت دی ہے، روسا کو، عمرہ کو بلایا ہے اپنے یہاں، تو اب صاحب دیکھیے 9 10 طرح کے پلاؤں کا ذکر ہے، 8 10 قسم کی روٹیوں کا ذکر ہے، حلوے 10 12 قسم کے حلوے ہیں۔ تو یعنی آپ اس جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کھانوں کے، ان پکوان کے جب آپ نام سنتے ہیں انواع و اقسام کے، تو آپ کی طبیعت بھر جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ارے واہ، میں نے یہ چیزیں کھائی نہیں ہیں، لیکن مزاج ذرا سا ابھر جاتا ہے، اور ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے آدمی کا وہ کہیں نہ کہیں تشفی ہوتی ہے کہ سن کے بھی جو ایک روح بھر جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی داستان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کھانے کے سلسلے میں، اس کے پکوان کے سلسلے میں جو زیورات ہیں، عورتوں کے جو زیورات ہیں، ان کا بہت تفصیل سے ذکر ہے کہ عورتیں کس طرح کی رسم کرتی تھیں۔ خاص طور سے جب شادی سے پہلے جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس میں جو ساچک ہے کہ وہ کس طرح سے تھال میں تورے کے تورے میووں کے، بادام کے، کشمش کے جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو وہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایک بڑا دلچسپ ہے، اسے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ہم اسے بہت سارے جو ہمارے ٹی وی میں، چینل میں کچھ پروگرام داستانوں کے حوالے سے آتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے بھی ہیں، تو بڑا لطف آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے۔ سر اس کے علاوہ آپ کچھ اور مشہور داستانوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کون کون سی اور مشہور داستانیں ہیں؟ ہاں جی بالکل، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور جیسا کہ آج تو ہم نے صرف 2 داستانوں کے بارے میں بات کی، ہم نے سبرس کے بارے میں بات کی اور قصہ مہرافروز و دلبر کے بارے میں بات کی، لیکن آئندہ لیکچر میں بھی انشاءاللہ بہت مشہور داستانیں ہیں۔ مثلا ایک داستان ہے قصص بستان خیال، اس کے بعد ہے عجائب القصص، اس کے ساتھ باغ و بہار ہے، نو طرز مرصع ہے، فسانہ عجائب ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی داستانیں ہیں جن میں دہلی کی معاشرت خاص طور سے، اب جیسے باغ و بہار ہے، آپ دیکھیں کہ باغ و بہار کو میر امن نے لکھا اور وہ 1802 میں اس تکمیل کو پہنچتی ہے۔ وہ کلکتے میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، لیکن وہ آدمی چونکہ دلی کا ہے تو دلی کی معاشرت کو وہاں وہ اس میں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی تبادلہ داستان نہیں ہے، وہ قصہ چہار درویش کو سامنے رکھ کر کے لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملا ہے وہ دلی کی داستان، قلعے کی داستان، اور قلعے میں جو منظر وہ دیکھتے رہے ہیں، جلوس میں بارات کا جو منظر دیکھا ہے، تقریبات کا جو منظر دیکھا ہے، وہ اسے وہاں خوبی سے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے جو سیریز ہے لیکچرز میں اگر موقع ملا تو ان موضوعات پر بھی، ان داستانوں پر بھی انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی۔ اب ہم دھنیہ دینا چاہیں گے ڈاکٹر نوشاد عالم کا، جنہوں نے ہمیں اردو کی ان 2 داستانوں کے بارے میں بتایا، اور ہم دھنیہ دینا چاہیں گے آپ کا جنہوں نے یہ دیکھا۔ سو دھنیہ واد اینڈ تھینک یو۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔